नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका आमीन। आज हम लोग सूरह हुमज़ा पढ़ने वाले हैं। सूरह हुमज़ा, इसका माना है हमज़ा यहमिज़ु हमजन बाप ज़रबा यज़रिबु से। कोई इसका लिटरल माना है, लुग़वी माना है कोई चीज़ चुभाना, और टेक्निकल माना है, इस्तिलाही माना है ऐब जोई करना और नुक्ता चीनी करना। और इसी के सिमिलर एक वर्ड और है लुमज़ा। तो लमज़ा यलमिज़ु लमज़न बाप ज़रबा यज़रिबु से इसका लिटरल माना है ढकेलना या मारना, धकेलना या मारना। टेक्निकल माना है ऐब निकालना, बुराई करना। इसका एक नाम और है सूरह वैल, सूरतुल वैल। और ये कोई ऑथेंटिक हदीस से नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे इस नाम से भी बोलते हैं। सूरह हुमज़ा मक्की सूरह है, इसमें 9 आयात हैं और 104 यानी 104 नंबर पे ये मुसहफ में है। 32 नंबर पे नुज़ूल के एतबार से है, एक रुकू है। ये मक्का के इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई कि कैसे एक अच्छे माशरे की तश्कील हो सकती है। और इसमें 5 अहम मौजू पे बातें हुई हैं। फर्स्ट वन है गीबत और तानाजनी, दूसरा है माल का घमंड, तीसरा है अखलाकी बुराइयों की सजा, चौथा है नफ्स परस्ती का नतीजा, और पांचवा है आखिरत की सजा कि आखिरत में कैसी सजा मिलेगी। इसमें इस सूरे में घाटे में रहने वाले इंसानों की पहली मिसाल है, और वो दौलत के पुजारी हैं जो समझते हैं कि दौलत इनको जिंदा जावेद करेगी। ऐसे लोगों में ये ऐब हो जाते हैं कि वो लोगों के ऐबों को ढूंढते हैं और इनकी बुराई करते हैं। ये खतरनाक बीमारी है, यानी मुसीबत बुलाए मुसीबत। अल्लाह ताला इससे हम सब की हिफाजत फरमाए। अब ये सूर्य का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसको पहले हम तजवीद के रूल से देख लेते हैं। वैलुन या लीन है, नरमी से पढ़ेंगे, और तनवीन के बाद लाम आया है तो इदगाम मिला गुन्ना होगा। वैलुल लिकुल्ली, लाम को जल्दी से पढ़ेंगे, काफ मुस्तफीला से नर्म पढ़ेंगे। हुमज़तिल हल्की है हा, उसके बाद तनवीन के बाद फिर लाम आया हुआ है, इदगाम बिला गुन्ना होगा। हुमज़तिल लुमज़ती। और गोल ता पे जब वक्त करते हैं तो हाय साकिना बन जाती है वो। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। अब यहाँ पे तनवीन के बाद जब हमज़तुल वस्ल आए तो एक छोटा नून लिखा जाता है जिसे नून खुतनी कहते हैं, और ये वक्फन नहीं पढ़ा जाता है, वसलन पढ़ा जाता है। अब हमने यहाँ पे लुमज़ा पे वक्फ कर लिया तो हम पढ़ेंगे अल्लज़ी, और अगर हम वक्फ नहीं करेंगे तो हम पढ़ेंगे वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ती निल्लज़ी। तो निल्लज़ी पढ़ेंगे, और वक्फ करेंगे तो अल्लज़ी पढ़ेंगे। अल्लज़ी, दाल का मखरज जबान की नोक हमारे फ्रंट जो सनाए ओलियां है वहां पे टच करेगी, तो वहां से अल लजी नहीं कहना है, अल लजी। जमा जी मीम आइन सबको मुतहर्रिक है, जल्द पढ़ना है। मीम के बाद अलिफ मद्दा है, 2 काउंट। मालूम, तनवीन के बाद वाव आया है, इदाम माल गुन्ना होगा। मालूम वअद्ददहू, दाल मुशद्दद है, और हु जमा मकलूबा, 2 काउंट पढ़ेंगे। वक्फ करेंगे तो वअद्ददा हो जाएगा। अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अम्मा मालहू अखलदा। यहसबु, यहाँ पे हम्स का कायदा हो रहा है,
10 لیٹر آپ نے ہمس کے لرن کیے ہیں، فَحَثَّهُ شخص سکر، تو ہا آ رہا ہے تو ہمیں پستی سے پڑھنا ہے. یہ سب 3 کو با کو جلدی پڑھنا ہے، نون مشدد ہے، غنہ کرنا ہے. مالہ میم کے بعد الف مدہ ہے اور لام متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے. اور یہاں پہ مد منفصل ہو رہا ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. 4 to 5 کاؤنٹ. مالہ اخلد، خا حروف مستعلیہ سے ہے، اس کو خود پڑھیں گے، ہیوی پڑھیں گے. اخلد. اس کے بعد کلا لینبذن فی الحطمہ، تو کلا لام مشدد ہے، سختی سے پڑھیں گے، الف مدہ ہے. کلا لینبذن، نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، اقلاب ہوگا. جب تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو اوپر چھوٹا میم لکھا جاتا ہے اور اس سے بدل کے پڑھا جاتا ہے نون کو میم سے. تو لینبذن، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. فی الحطمہ، ہاں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا قمری اور شمسی والا قاعدہ، تو ہا قمری سے ہے اسی لیے اس کا لام پڑھیں گے. فی الحطمہ. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک، یہاں بھی مد منفصل ہے، دال پہ قلقلہ کریں گے اور را کو ہیوی پڑھیں گے اور اس پہ فتح مستقیمہ ہے، مد حکمی 2 کاؤنٹ. وما ادراک مل حطمہ، پھر یہاں قمری کا قاعدہ ہو رہا ہے اور تا مستعلیہ سے ہے، ہیوی پڑھیں گے، گولتا ہائے سکینہ بن جاتی ہے. وما ادراک مل حطمہ نار اللہ الموقدہ، نون کے بعد الف مدہ ہے، را کو ہیوی پڑھیں گے، لام جلالہ بھی ہیوی پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے ضمہ آ رہا ہے. نار اللہ الموقدہ. اور حمزۃ الوصل نہیں پڑھیں گے کیونکہ میم قمری سے ہے، واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. موقدہ گولتا ہائے ساکینہ بن جائے گی. التی تطلع علی الافئدہ، التی لام مشدد ہے، تی یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. تطلع تا یہاں مستعلیہ مستفیلہ حروف مل رہے ہیں تو ہمیں دیکھ کے پڑھنا ہے. تطلع یہ حروف مستعلیہ سے ہے اور یہ مستفیلہ سے ہے. عین حلقی ہے، اپنے مخرج سے پڑھیں گے. علی الافئدہ، بولتا ہائے ساکینہ بن جائے گی. اور یہاں پہ فا پہ ہمس کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو علی الاف، جب ہم اف کہیں گے تو ہماری سانس گہری آن رہے گی. انہا نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. ہا کے بعد الف آ رہا ہے، 2 کاؤنٹ. انہا علیہم، یہ عائلین ہے، میم ساکن کے بعد میم آیا ہوا ہے تو میم کے ساتھ میم کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا اور غنہ سے پڑھیں گے. علیہم مؤصدہ، حمزہ پہ سکون ہے، جھٹکے سے پڑھیں گے، بولتا ہائے سکینہ بن جائے گی. فی عمد ممددہ، فی یا مدہ، تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے، ادغام مال غنہ ہوگا، ممددہ. تو یہ آپ کے تجوید کے رول سے. اس کے بعد اب ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اصطلاحی ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آپ لوگ کوشچن بھی کر سکتے ہیں. ویل ہلاکت ہے، لکلی ہر اس شخص کے لیے، یعنی سب کے لیے، کوئی یہاں پہ ایک پرٹیکولر کو نہیں خطاب کیا جا رہا، ہر کے لیے ہلاکت ہے. ہمزتن، جو منہ پر عیب نکالتا ہے، لمزتن، اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے. بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو
ऐब टटोलने वाला, गीबत करने वाला। नेक्स्ट आयत है अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा। अल्लज़ी वो जिसने, अल्लज़ी अल्लज़ानी, ये इसमें मौसूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जमा आता है, जमा यजमऊ, जमा करना, तो जमा किया। माल, माल सबको आता है, माल और दौलत जो होता है माल वही है। वअद्ददहु, तो अद्ददा युअद्दिदु, अदीदन मतलब होता है गिन गिन कर रखना। वाव और अद्ददहु, गिन गिन कर रखा उसको, हु जमीर है उसको, किसको, माल को। तो जो माल को जमा करता जाए और गिनता जाए, सिर्फ जमा ही नहीं करना, गिनना, गायते हिरस से गिनना। जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा। यहसबु अम्मा मालहू अखलदा हसीबा, यहसबु मीन्स होता है समझना, तो वो समझता है। अन्ना बेशक, इन्ना अन्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फेल आप लोगों ने लर्न किए हैं, वही है। अन्ना की बेशक, मालहू उसका माल, अखलदहू हमेशा इसके पास रहेगा। वो समझता है कि इसका माल इसके पास सदा रहेगा, या वो समझता है कि इसका माल इसके पास हमेशा रहेगा। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कल्ला, कल्ला भी आप लोगों ने पढ़ा है, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। लयुम बजना, अलबत्ता जरूर डाला जाएगा। नबजा का मतलब होता है फेंकना, और ये ऐसा फेंकना नहीं है कि कोई ऐसे ही उठा के फेंक दिया, किसी चीज को यूजलेस समझ के फेंकना। तो लयुम बजन्ना, और ये नून सकीला, लाम ताकीद बा नून ताकीद पढ़ा था ना आप लोगों ने, तो अलबत्ता जरूर, बिल जरूर डाला जाएगा, यानी जरूर डाला जाएगा। कहाँ डाला जाएगा, फी मतलब में, अल हुतामा, हुतामा में डाला जाएगा। अब यहाँ पे तर्जुमा सिर्फ हुतामा लिखा हुआ है, तो क्या बात कही जा रही है, हरगिज नहीं, ये तो जरूर तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। तो ये फेंकना बताया हमने कि यूं ही नहीं फेंकना है, ये फेंकना, ऐसा फेंकना है किसी चीज को यूजलेस समझ के फेंकना। और ये जो होतामा है, तो इसके और माने भी यूज हुए हैं, जो कुरान में आया ना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था, तो चींटियों ने क्या कहा था, कहीं कुचल ना डाले। वहां पे है ना, लयहतिमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदुहु, ना कुचल डाले तुमको सुलेमान अलैहिस्सलाम और इसके लश्कर। तो वहां पे ये कुचल डालने के माने में आया हुआ है। और एक जगह और यूज हुआ है ये, जहाँ पे अल्लाह ताला ने सब्जियों का जिक्र किया है कि ना, पानी बरसाया, फिर कैसे वो फबक उठी, फिर कैसे जर्द हो गई, और फिर कर देते हैं इसको चूरा चूरा। तो सुम्मा यजअलुहु हुतामा, फिर कर देते हैं इसको रेजा रेजा। तो इसका माना है कि हुतामा रेजा रेजा कर देना, तोड़ देना, चूरा चूरा कर देना, पीस देना, ये सब माने में ये आता है। इसके बाद नेक्स्ट आयत है वमा अदराका मल हुतामा। अंदाज बयान, वमा और माँ क्या चीज है, अदराका बताएं तुझको, माँ क्या, अल हुतामा तो और तुझे क्या मालूम कि ऐसी आग क्या होगी। अब ये देखिए, ऊपर बताया गया कि वो चीज क्या है, फिर बताया गया वमा अदरा का, तो ये भी एक अंदाजे बयान होता है, इससे लोग, इसको का ध्यान मुतवज्जे हो जाता है कि तुझे क्या मालूम कि वो क्या चीज है, तो हर इंसान अलर्ट हो जाएगा कि वो क्या चीज है हुतामा। फिर अल्लाह ताला, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीक़ाकार था कि सहाबा इकराम से पूछते थे कि ये क्या है,
تم کو پتا ہے کیا چیز ہے؟ تو صحابہ ایک کام کرتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو بتاتے تھے تو وہ غور سے سنتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ادراک ما الحطامہ، اور ایک جگہ اور آتا ہے نا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہ مل قاریہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیا ہے. یہاں پہ پھر پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا جانو کہ وہ حطامہ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نار اللہ منہ کی، نار مطلب آگ، اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. اس کے بعد پھر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو چڑھاتی ہے علی پر، افئدہ دلوں پر، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ علیہم ان پر موصدہ بند کی ہوئی ہوگی، کہ وہ آگ ان پر ہر طرح سے بند کی ہوئی ہوگی، مطلب انہیں کور کر لے گی ایک دم. فی عمد ممددہ، فی مطلب میں، عمد ستونوں، ممددہ لمبے لمبے ستون ہوں گے وہ. تو یہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ تھا اور اصطلاحی ترجمہ تھا. تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کریں گے. نماز قرآن کی بات نہیں ہے، ایک جو برائی ایپ نکالنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اتنی سخت وعید آ رہی ہے کہ ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے. کس کے لیے آ رہا ہے؟ ہمزہ لمزہ کے لیے اور مال جمع کرنے والوں کے لیے. تو یہ ہم لوگ بہت چھوٹی سی چیز سمجھ کے کر لیتے ہیں، لیکن کتنا بڑا عذاب ہے اس میں. اور یہ عربی زبان میں جو ہمزہ لمزہ کا معنی ہے، یہ بہت قریب، یہ مبالغے کے صیغے ہیں اور یہ بہت ہی قریب ہم مانا ہے. کبھی دونوں میں استعمال ہو جاتے ہیں اور کبھی دونوں میں فرق ہوتا ہے، مگر ایسا فرق کہ خود اہل زبان ہیں اس کو کچھ لوگ ہمزہ کا جو معنی کرتے ہیں تو کچھ دوسرے وہی لمزہ کا بیان کرتے ہیں، اور اس کے برعکس کچھ لوگ لمزہ کا جو کرتے ہیں تو وہ ہمزہ کا کرتے ہیں. تو یہ کیا پتہ چلا کہ یہ بہت ہی ہم معنی ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے میں اگر کوئی اس کا دوسرا معنی پلٹ کے کرے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نہیں، کیونکہ اہل زبان ایسا کرتے ہیں. اور یہ جو ہمزہ لمزہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو یہ مل کر یہ معنی دیتے ہیں کہ اس شخص کی عادت ہی بن گئی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، یعنی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر انگلیاں اٹھاتا ہے، آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، کسی کے نسب پہ طعن کرتا ہے، کسی کو برائیاں کسی کی کرتا ہے، کسی کی چغلیاں کر کے اور لگائی بجھائی کر کے آپس میں لڑائی کرواتا ہے، کسی کے عیبوں کو ٹٹولتا ہے، یعنی ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتا ہے، لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کے عجیب عجیب نیم ہم لوگ رکھتے ہیں وہ بھی ہمزہ اور لمزہ میں آ جاتا ہے. کسی طریقے کا کوئی بھی انسان کو تکلیف پہنچانے والا کام، چاہے اس کی برائی کریں، چاہے اس کا کوئی عیب نکالیں، چاہے اس کا کوئی نام رکھیں، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو قرآن میں اشرف المخلوقات کہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی ترجیح دی ہے کہ وہ کس قدر عزت اور احترام کا وہ ہے. ایک اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں یعنی آبروئیں تم پہ اس طرح حرام ہیں
یعنی محفوظ ہیں. جس طرح آج کا دن یعنی عرفہ کا دن، یہ مہینہ یعنی ذوالحجہ، اور یہ شہر یعنی مکہ مکرمہ. تو اس طریقے سے انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، جیسے یہ دن یعنی عرفہ کا دن بہت مقدس اور قابل احترام ہوتا ہے نا، اور جیسے یہ مہینہ ذوالحجہ بہت ہی حرمت والا ہوتا ہے، اور جیسے یہ شہر یعنی مکہ مکرمہ بہت عزت والا ہے، اسی طرح تمہارے خون یعنی جان لینا، تمہارے مال یعنی مال پر ناحق قبضہ، چوری، کسی بھی غلط طریقے سے مال کو ارن کرنا، اور تمہاری عزتیں یعنی بدنام کرنا یا بے عزتی کرنا، یہ سب بھی ایک دوسرے پر حرام ہے اور قابل احترام ہے. تو ہم کو کیا پتہ چلا کہ ہمیں کسی طریقے سے دوسرے کو ایذا نہیں پہنچانا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ وہ پریشان ہو جائے، چاہے ہم منہ پہ کچھ کہیں، چاہے پیٹھ پیچھے کہیں، چاہے اس کے غلط نام رکھیں، چاہے ہم آنکھوں سے اشارہ کر کے برائی کریں، ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے. اور ایک حدیث ہے نا، مسلمانوں میں سے کون افضل ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. حدیث آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اور دوسری حدیث ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اور قرآن میں بھی ہے نا، سورہ بقرہ میں، کہ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی یا بھلی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا پہنچانا ہو. یعنی ہمیں کسی کو بری بات نہیں کہنا ہے. کوئی ہم سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، ہمیں نہیں دینا ہے، تو ہم اس سے معذرت کر لیں، اور دینے کے بعد پھر اسے ہم طعنے دیں کہ ہم نے تمہیں دیا، ہم نے تمہیں یہ کیا وہ کیا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ہم اس سے دینے کے بعد سنائیں. اور ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزوں کی حفاظت کرنے پہ جنت کی ضمانت دی ہے. وہ کون سی ہیں؟ زبان کی اور شرمگاہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس قدر ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ لوگوں کی کوئی نماز قرآن کچھ نہیں، بس صرف کہا جا رہا ہے کہ برائی بھلائی مت کرو. پھر اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت دی ہے دوسری مخلوقات پہ، تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا. اس کے بعد الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا جاتا ہے. تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے نا کہ ہم انسان کو آزمائیں گے مال سے، وہاں پہ اموال کا لفظ آیا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے. کس سے آزمائیں گے؟ چیزوں سے، اور خوف سے، بھوک سے، اور نقصان، اور مال کی جمع وہاں پہ اموال یوز ہوئی، اموالوں سے. تو کسی بھی قسم کی آزمائش آئے تو بھی ہمیں کہ یہ ان کی وجہ سے آ گئی، لوگوں کی برائی بھلائی کرنا، لوگوں پہ الزام رکھنا، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی سے کہ شکوے شکایت نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ الذی جمع مالا وعددا، وہ جس نے جمع کیا مال اور گن گن کر رکھا. تو پہلے فقرے میں پہلی آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہمزہ لمزہ کی بات ہوئی ہے. اب یہاں کیا دوسری بات ہو رہی ہے کہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے. تو پہلے فقرے کے بعد یہ دوسرے فقرے خود بخود یہ معنی دیتا ہے کہ لوگوں کی یہ تحقیر و تذلیل وہ اپنے مالداری کی
غرور میں کرتا ہے. تحقیر یعنی حقیر سمجھنا اور ذلیل، کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. کیوں؟ مال کے غرور میں، کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم جس کو جو چاہیں کہیں، جس کو جیسے چاہیں ذلیل کریں، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم مال سے دنیا خرید سکتے ہیں. تو وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ مال جمع کرنے کے لیے جمع مال کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن سے مال کی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے. پھر گن گن کر رکھنے کے الفاظ سے اس شخص کے بخل اور زر پرستی کی تصویر نگاہ کے سامنے آتی. بخل مطلب کنجوسی، زر پرستی جسے کہتے ہیں مال کی پوجا، اس قدر کا ہے کہ وہ صرف کلیکٹ کرتا جاتا ہے، گنتا رہتا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے یا ضرورت مندوں کو نہیں دیتا ہے. تھرڈ آیت ہے یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے لیے ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ہمیشہ رہے گا. تو دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے حیات جاویدہ بخش دے گا، یعنی دولت جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے میں وہ ایسا منہمک ہے، ایسا ملوث ہے کہ اسے اپنی موت یاد ہی نہیں رہی، اور اسے کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ایک وقت اس کو یہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا. تو اگر ہمیں یہ آ جائے کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے تو پھر ہم نہیں ایسا کریں گے کہ جمع کریں، اسے گن گن کر رکھیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں اور ہم سوچیں یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا. کیونکہ ہمیں اب ایسا نہیں کہ ہمیں اپنی ضرورت کے لیے مال نہیں رکھنا، ضرورت کے لیے ہمیں کھانا ہے، کپڑے ہیں، ہمارا مکان ہے، ہماری گاڑی ہے، بچوں کی پڑھائی ہے، لیکن اس کے بعد جو گن گن کر بینک بیلنس چیک کرتے رہنا، پھر ہم اس پہ کتنا انٹرسٹ بنا، اور زکوٰۃ کو نہ نکالنا یا جو ضرورت مند ہے ان کی مدد نہ کرنا، تو یہ منع کیا گیا ہے. باقی جو جینیون ضرورت ہے اس کو کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اب بینک کا انٹرسٹ ہم لوگوں کو کھانا ہی نہیں چاہیے، پہلی بات. اور دوسری بات، جو زکوٰۃ ہے اسے بار بار قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور زکوٰۃ ہمیں پراپر نکالنا ہے اور مستحق کو دینا ہے. یہ نہیں کہ ہم نکال کے ایسے لوگوں کو دے دیں جو میرے کام آئے، تو ایسا نہیں کرنا ہے، پراپر زکوٰۃ ادا کرنا ہے. چلیے، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اب جو مال جمع کرتا ہے وہ تو سوچ رہا ہم بہت بڑے آدمی ہیں، بہت ہمارے پاس پیسہ ہے، یہ ہمیشہ دولت رہے گی، میرا نام رہے گا، لوگ کہیں گے اتنے بڑے آدمی تھے، اتنی ان کے پاس پراپرٹی تھی، اتنی یہ چیزیں وہ چیزیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، کہ اس کا مال اس کے پاس نہیں رہے گا، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی، چکنا چور کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. یہ نمبر بتایا میں نے نا، ایسا پھینکنا نہیں ہے، یوز لیس سمجھ کے پھینکنا، اسی میں ڈال دیا جائے گا اٹھا کے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کریں. اب یہاں اصل میں لفظ حطمہ استعمال کیا گیا ہے جو تعمیم سے، تو اس کے بہت سارے جو معنی نکلتے ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے، اور نبذ کا بھی معنی بتا دیا گیا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم ہے کہ ایسی آگ کیا ہوگی، یعنی تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے. وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ ہے. نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. تو قرآن مجید میں اس مقام کے سوا اور کہیں جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ کی آگ نہیں کہا گیا ہے. اس مقام پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے نہ صرف اس کی ہولناکی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانے
مبتلا ہو جانے والوں کو اللہ تعالیٰ کس قدر سخت نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس آگ کو خاص اپنی آگ کہا ہے جس میں وہ پھینکا جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ تو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، جس سے ایک معنی تو چڑھنا اور اوپر پہنچ جانے کے ہیں، اور دوسرے معنی باخبر ہونے اور اطلاع پانے کے بھی ہیں۔ اور یہاں پہ عقیدہ یہ فؤاد کی جمع ہے جس کے معنی ہے دل، لیکن یہ لفظ اس عضو کے لیے استعمال نہیں ہوا، یعنی اس پارٹ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے جو سینے کے اندر دھڑکتا ہے، بلکہ اس مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کے شعور، ادراک، جذبات، خواہشات اور عقائد و افکار اور نیتوں اور ارادوں کا مقام ہے۔ تو دلوں تک اس آگ کے پہنچنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے برے خیالات، فاسد عقائد، تو برے خیالات، فاسد عقائد، ناپاک خواہشات اور جذبات اور خبیث نیتیں اور ارادوں کا مرکز کیا ہے؟ وہ دل ہی ہے، کیونکہ دل میں ہی جب آتا ہے تو ہم برا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس آگ سے، آمین۔ نیکسٹ ہے انہا علیہم موصدہ، وہ ان پر ہر طرح سے بند کی ہوئی ہوگی، یعنی جہنم میں مجرموں کو ڈال کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا، کوئی دروازہ تو درکنار کوئی ایک چھوٹا سا ہول بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنی دہلا دینے والی بات ہے کہ اس میں بند، اگر ہمیں ابھی سپوز لائٹ نہ ہو، کوئی صرف روم میں بند کر دے تو کیسا فیل ہوتا ہے، نہ کہ آگ میں بند کرنا۔ یا یوں بھی ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ابھی آگ لگ جائے اور ہمارا روم لاک ہو تو کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو وقت رہتے صحیح سمجھ و عقل دے، آمین۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ فی عمد ممددہ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان پر اونچے اونچے ستون لگا دیے جائیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مجرم اونچے اونچے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، اور تیسرا مطلب ابن عباس نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ہی سخت وعید کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمزہ لمزہ ہے اور مال جمع کرتے ہیں پھر اسے غایت حرص سے گنتے رہتے ہیں، اور ایسی خطرناک جہنم کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے لمبے لمبے ستون ہوں گے اور کیسے انسان اس میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے جب گرمی بہت شدید ہو جائے تو نماز کو تاخیر سے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپ یعنی سانس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب گرمی بہت شدید ہو تو تھوڑا نماز تاخیر سے پڑھو۔ تو جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی کہ یا اللہ میرے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں، یعنی اندرونی عذاب اور تپش سے قدر شدید ہے، اندرونی عذاب جو ہے اس کا اور اس کی جو تپش ہے وہ اس قدر شدید ہے کہ جہنم خود بھی اس کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی تھی کہ وہ 2 مرتبہ سانس لیں، ایک گرمی میں اور دوسری سردی میں۔ تو شدید گرمی جہنم کی گرمی والی سانس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور شدید سردی جہنم کی سردی والی سانس کی وجہ سے ہوتی ہے۔
یہ صحیح بخاری کی حدیث 536 اور صحیح مسلم میں 615. تو کیسی خطرناک ہے وہ، اور یہ ایک حقیقی مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، جس میں ایسی آگ ہے جو نہ صرف انسان کو بلکہ پتھروں کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسی آگ سے کہ وہ انسان تو انسان پتھروں کو بھی جلا ڈالے گی. اب اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں. سورہ ہمزہ ایک چھوٹی سورہ لیکن بہت ہی اہم پیغام اس کے اندر موجود ہے. بہت بڑا سبق ہے. اس کی فضیلت دیکھتے ہیں. دلوں کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی کی دعوت دیتی ہے. یہ سورہ انسان کو غیبت، چغلخوری، مال پر فخر اور تکبر جیسے اخلاقی برائیوں سے خبردار کرتی ہے اور انسان کو آخرت کے انجام پر متوجہ کرتی ہے. اس سورہ میں حطمہ یعنی دوزخ کی ایک ہولناک قسم کا ذکر ہے جو بد کردار اور مال پر گھمنڈ کرنے والے لوگوں کا انجام ہے. مختصر مگر جامع نصیحت ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تائید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرے جو اسے ناگوار ہو وہ غیبت میں شمار ہے. یعنی جو پیٹھ پیچھے کیا وہ غیبت ہے. اور ہمیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے میں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تو ہم اس میں آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. کوئی ایسی بات کہنا، پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار گزرے تو وہ بھی غیبت ہو گئی. اور ایک قرآن میں اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، غیبت کرنے والا اپنے ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. تو یہ سورہ اسی بیماری یعنی غیبت، طعنہ، فخر کی مذمت کرتی ہے اور نماز میں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی سورتوں کو نماز میں پڑھنا باعث برکت ہے. سورہ ہمزہ کو بھی اکثر صحابہ کرام نماز میں تلاوت کرتے تھے. تو یہ اس کی فضیلت ہو گئی. اب اس کی مورل ویلیوز دیکھ لیتے ہیں، یعنی اخلاقی تعلیمات کیا ہیں. سورہ ہمزہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانی معاشرے کی چند بڑی اخلاقی برائیوں کو نشانہ بنایا ہے اور ان کے انجام سے خبردار کیا ہے. اس سورہ سے ہمیں کئی اخلاقی سبق ملتے ہیں. سب سے پہلے غیبت اور طعنہ زنی کی مذمت، یعنی بیک بائٹنگ اینڈ موکنگ آر سنفل. تو سورہ ہمزہ کی پہلی آیت ہی کہتی ہے کہ تباہی ہے اور اس شخص کے لیے جو عیب نکالے اور طعنہ دے. تو پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب نکالے اور طعنہ دے. ہمیں کیا سبق ملا؟ دوسروں کی برائی بیان کرنا خود اپنے اخلاق کی پستی ہے. اور ایک امریکن لیڈی ہیں، یہ ان کے ہسبینڈ تھے فرینکلن ڈی روزویلٹ جو پریسیڈنٹ تھے اور یہ بھی ایک پولیٹیکل لیڈر تھے. تو انہوں نے لکھا ہے گریٹ مائنڈس ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈس ڈسکس ایونٹس، اسمال مائنڈس ڈسکس پیپل. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گریٹ مائنڈ والا بنائے کہ ہم آئیڈیاز ڈسکس کریں کیسے ایک اچھا ہیلدی معاشرہ ہو سکتا ہے، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کر سکتے ہیں، کیسے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. سیکنڈ ہے دوسروں، یہ جو مال پر گھمنڈ کرنے کی مذمت کی گئی ہے سیکنڈ پوائنٹ میں.
یعنی arrogance due to wealth is destructive. کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے. تو یہ ایروگنس بھی بہت ہی بری چیز ہے. اس سے کیا سبق ملا ہمیں؟ کہ انسان کا مقام، مال انسان کا مقام نہیں بناتا. اصل عزت کردار اور اخلاق سے بنتا ہے. مال انسان کا مقام نہیں بنا سکتا. تھرڈ پوائنٹ ہے آخرت کو نظر انداز کرنا نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ تو ایک کامن پروورب ہے نا، یو کانٹ ٹیک اٹ ود یو وین یو گو. تو کیا سبق ملا؟ دنیا کا مال ساتھ نہیں جاتا، صرف عمل ہی کام آتے ہیں. فورتھ پوائنٹ ہے سزا کا تصور اور جواب دہی کا احساس، یعنی اکاؤنٹیبلٹی بیفور اللہ از ایسینشیل. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطامہ میں پھینک دیا جائے گا. تو ہر عمل کا انجام ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر شخص جواب دہ ہے. تو ہمیشہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مریں گے، اٹھائے جائیں گے اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے. ففتھ پوائنٹ ہے دل کی پاکیزگی اور زبان کی صفائی، یعنی پیورٹی آف ہارٹ اینڈ اسپیچ از نیسیسری. تو سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زبان کا زہر انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. تو زبان بھی اور حدیث بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، من صمت نجا، تو خاموش رہا اس نے نجات پائی. تو زبان سے نکلا ہر لفظ قیمتی ہے، اسے سوچ سمجھ کر استعمال کریں. کہتے ہیں نا ہم لوگ words are free, it's how you use them that may cost you. کہ ہم اسے کیسے یوز کرتے ہیں. تو سورہ ہمزہ ایک چھوٹی مگر دل دہلا دینے والی نصیحت ہے جو ہمیں ہمارے اخلاق، زبان، مال اور آخرت کے بارے میں بیدار کرتی ہے. اب اس کے کوشچن آنسر دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ سورہ مکمل ہو گئی. تو ویل کا کیا معنی ہے؟ ہلاکت، تباہی، بربادی. اور حطامہ کیا ہے؟ توڑ پھوڑ کر دینے والی، چورا چورا کر دینے والی، ریزہ ریزہ کر دینے والی. اور جو سامنے برائی کرے وہ کیا ہے؟ حمازہ. جو پیٹھ پیچھے کرے وہ لومازہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ میں کن لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے لیے بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے؟ تو وہ ہیں عیب نکالنے والے، غیبت کرنے والے، مال جمع کرنے والے اور گن گن کر رکھنے والے. نیکسٹ کوشچن ہے جو چغل خوری لوگوں کے درمیان فساد ڈالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں بدترین لوگ ہیں. اور نیکسٹ کوشچن، اگر کسی شخص میں برائی نہیں ہے اور آپ اسے بیان کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ بہتان ہے. اور اگر کسی شخص میں برائی ہے اس کو بیان کرنا کیا ہے؟ غیبت ہے. نیکسٹ کوشچن، چغلی کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسی غیبت، برائی جس سے دو لوگ آپس میں لڑ پڑیں اسے چغلی کہتے ہیں. نیکسٹ، بعض صورتوں میں کسی کی غیبت کرنا کیوں جائز ہے؟ تاکہ لوگ اس کی شر سے بچ کر رہیں، ان کی دین یا دنیا خراب نہ ہو. مسلمانوں میں سے کون افضل ہے؟ تو جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ افضل ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اچھی بات کہتا ہے یا خاموش رہتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے اچھی یا بھلی بات کہنا اور معاف کرنا کیا ہے؟ بہترین صدقہ ہے. نیکسٹ کوشچن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو چیزوں کی حفاظت کرنے پر جنت کی ضمانت دی ہے؟
تو زبان اور شرمگاہ. مال جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرنا. نیکسٹ، وہ کون سا گناہ ہے جس کی مثال اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے؟ وہ ہے غیبت کرنا. نیکسٹ کوشچن ہے، مال کی وجہ سے انسان جہالت اور نادانی میں کیا کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے اس کا مال اس کو دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھے گا. نیکسٹ کوشچن ہے، مالداری کی وجہ سے جو خود کو دنیا میں بڑی چیز سمجھتا ہے، قیامت کے دن اس کو حقارت سے کہاں پھینک دیا جائے گا؟ حطامہ میں. نیکسٹ کوشچن ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن کون ہوں گے؟ تو انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ کہاں تک پہنچے گی؟ دلوں تک پہنچے گی. کیوں؟ کیونکہ ہر برائی کا مرکز دل ہی ہوتا ہے. ہمارے دل ہی میں برے خیالات آتے ہیں، تبھی ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور یہ آگ جہنم کی آگ مجرموں پر کیسی ہوگی؟ ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی. اس کا مرکزی موضوع کیا ہے اس سورے کا؟ لوگوں کی غیبت، طعنہ اور مال کے گھمنڈ میں مبتلا لوگوں کی سخت مذمت کی گئی ہے. تو یہ اس کے کوشچن آنسر تھے. کوئی بات اگر نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ اگر اس کو پڑھنے میں سمجھنے میں کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس کے بہترین حصے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کوئی بھی ہم سے غلطی ہوئی ہو سمجھنے میں، سیکھنے میں، تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک سبحان ربک رب عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.